बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों को दुआ, बड़ों को सलाम। ज़ीशान अलबानी है मेरा नाम और आप देख रहे हैं रियल पाकिस्तान। आज आपको मुलाकात करवाने जा रहा हूँ दो मियाँ बीवी से जो आंखों की बिनाई से मरहूम है, लेकिन इन्हें अल्लाह ने ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि देखने और सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा और मोहम्मद अवैस। डॉक्टर आयशा ने जो है PhD कर रखी है और मोहम्मद अवैस साहब ने जो है MPhil कर रखा है। इनकी कहानी क्या है, इनकी ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आपने MPhil किया, डॉक्टर आयशा ने PhD कर ली, शादी कैसे हुई? सर, शादी 2016 में हमारी फैमिलीज एक दूसरे को पहले से जानती थी, क्योंकि हमारा मैट्रिकुलेशन एक ही स्कूल से है। तो 2016 में मेरी फैमिली ने कांटेक्ट किया आयशा की फैमिली से। सिंस वी न्यू ईच अदर वेरी वेल, दोनों फैमिलीज जानती थी बहुत पुराना, और पेरेंट्स की कंसेंट से दोनों, जो हमारा ट्रेडिशनल एक होता है ईस्टर्न वे, विजिट करना और देन फाइनलाइज करना, तो इस तरह हमारी शादी तय पाई। सोशल मीडिया पे तो चल रहा है कि आप कहने की अरेंज मैरिज है। सर, वो थंबनेल की आपको पता बड़ी पावर होती है। वीडियो के अंदर कुछ भी हो, बाहर वो लगाया जाता है जो बिकता है। तो लेकिन ये है कि हमारी बिल्कुल ईस्टर्न वे में शादी हुई है, जो एक हमारा यहाँ रिवायती तरीका है। अच्छा, कहा जाता है कि आप एक ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं। स्कूल में भी मुलाकात हुई या फिर शादी के बाद ही मुलाकात? स्कूल में ज़ाहिर है एज ए स्कूल फेलो ऑब्वियसली बातचीत हुई होगी, कभी मुलाकात भी हुई होगी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट शादी से पहले ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि नसीब लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने, आपको पता है कि इंसान तलाश करता है, और बाज़ औक़ात आपको ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि जिस शख्स से आपकी शादी होने जा रही है उसे आप जानते हैं, और बस। अच्छा अवैस साहब, ये बताइएगा कि ये जो रिश्ता तय हुआ था, वालिदा ने पसंद किया या वालिद साहब ने? दोनों को पसंद था, क्योंकि दोनों ने आयशा को पहले से देखा हुआ था और फैमिली से भी वो मिले हुए थे। ज़ाहिर हम स्कूल के फंक्शंस पे उनके पेरेंट्स से मुलाकात भी रही हुई थी, तो दोनों की ही ये पसंद थी। आप आंखों की बनाई से मरहूम हैं, यकीनन आपको तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल था। कितने पापड़ बेलने पड़े? पापड़ तो मनों के हिसाब से बेलने पड़े, क्योंकि तालीम हासिल करना, कहा जाता है 80% बिनाई का ही सब काम है। बिनाई से ही आई साइट से हम दूसरों को देख के इंसान सीखता है। फिर किताब को भी अगर आपने स्टडी करना है, तो पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो किताब आप ज़ाहिर है इंसान अपनी आंख से ही स्टडी करता था। तो स्पेशल स्कूल से मैट्रिकुलेशन किया, जहाँ पे हम लोग ब्रेल सिस्टम के ज़रिए पढ़ते हैं, जिसे हम उंगलियों की मदद से छू के पढ़ते हैं, फील करते हैं। फिर मैट्रिकुलेशन के बाद GC यूनिवर्सिटी जैसे एक बड़े इदारे से BS करने का मौका मिला, वहाँ पे डिस्टिंक्शन भी हासिल की अपने बैच में। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से MPhil IR की प्रोफेशनल डिग्री करने का मौका मिला। अब इस पूरे सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात थी। ज़ाहिर है आम स्टूडेंट्स के साथ बैठ के स्टडी करना, जब आप वाइट बोर्ड को भी नहीं देख सकते, और जब आपके दूसरे क्लास फेलोज़ आपको ग्रुप स्टडी में भी शामिल करने के लिए तैयार नहीं होते, और अगर आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं तो वो कहते हैं कि शायद इनकी डिसेबिलिटी की वजह से टीचर ने इन्हें हमदर्दी में मार्क्स दे दिए। तो रोज़ाना ही एक बड़ा इम्तिहान होता था, एक ट्रायल से गुजरते थे कि अगर कर भी लें तो लोग मानते नहीं, जब नहीं करते तो लोग कहते हैं ये कर नहीं सकते। तो ये जो दो इंतहा थी, इसके दरमियान ज़िंदगी चलती रही, लेकिन जहन में एक ही चीज़ थी कि अपनी सलाहियतों को मनवाना है, इस्टेब्लिश करना है, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि लोग हमारी एबिलिटीज़ को तस्लीम करेंगे। अच्छा वैसे ये बताइएगा कि आंखों की बिनाई से मरहूम आप ही घर में आए या फिर और भी है घर में? जी, मेरी एक बड़ी सिस्टर भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो करंटली वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में टेली मार्केटिंग में सर्व कर रही हैं। अच्छा बताइएगा कि शुरू में जब आप मतलब एक बचपन में उठना बैठना मुश्किल था, उस वक्त आप आंखों की बिनाई से मरहूम थे, तो घर में फिर उठना बैठना कैसे था? देखें, घर में तो जाहिर सी बात है कि आपको एक एक चीज़ का पता होता है, एक एक चीज़ कहाँ पड़ी है, रूम की का साइज़ कितना है, दरवाज़ा कहाँ है। तो वो घर में तो ओरिएंटेशन जाहिर सी बात है कि बहुत आसान हो जाती है। ज़्यादा मुश्किल आती है जब घर से बाहर आप जाते हैं किसी अननोन प्लेस पे, जो बड़ी जगह होती है, जहाँ पे आपको आइडिया नहीं होता स्टेयर्स कहाँ पे हैं, रूम्स कहाँ पे हैं, डोर्स कहाँ पे हैं।
تو وہاں پہ ہمیں ظاہر ہم اپنی وائٹ کین سفید چھڑی کے ذریعے رستہ تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہاں پہ کوئی ہمدرد موجود ہو تو ہمیں وہ ہاتھ پکڑ کے بھی گائیڈ کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ نے پوچھا کہ اٹھنا بیٹھنا، اس میں ظاہر پیرنٹس کا بڑا رول آتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کا پوسچر کیسا ہونا چاہیے، ہینڈس کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، ڈریسنگ آپ کی کس طرح کی ہونی چاہیے، ڈریس آپ کا آئرنڈ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ظاہر فیملی سے اورینٹیشن شروع سے ملی، وہ خیال رکھتے تھے، اور پھر جب ہم نے خود ہوش سنبھالتے ہیں تو پھر ہم خود بھی ان چیزوں کا اسپیشلی خیال رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جب آپ کہیں باہر جاتے ہیں تو پیسوں کا لین دین کا حساب پھر کیسے کرتے ہیں؟ اچھا، پیسوں کا اس طرح ہے کہ اب تو موبائل میں اپلیکیشنز بھی موجود ہیں جو کرنسی ریڈ کرتی ہیں۔ اگر کرنسی ریڈ کرنے والی ایپ ہم نہیں بھی یوز کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر نوٹ کا جو سائز ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے۔ تو میں ہمیشہ یہ پریکٹس رکھتا ہوں کہ میں گھر سے نکلنے سے پہلے میرے پاس جتنے بھی نوٹ موجود ہوتے ہیں میں ایک دفعہ ان کو ویریفائی کروا لیتا ہوں یہ کتنے کا نوٹ ہے، اور ان کا آرڈر میں یاد رکھتا ہوں کہ میں نے اگر میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے میں نے کہاں پہ رکھا ہے، کس آرڈر میں، 500 کا، 100 کا، 50 کا، تاکہ باہر مجھے جا کے کسی ان نون بندے سے یہ نہ پوچھنا پڑے گی یہ کتنے کا نوٹ ہے۔ اچھا، اب ایسا مجھے بتائیں کہ جب آپ باہر جاتے ہیں یا تعلیمی معاملات میں کبھی کوئی ایسا سانحہ یا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہو جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ اس میں واقعات تو چھوٹے بڑے بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ سیمسٹر 2 تھا جی سی یونیورسٹی لاہور میں، ہمارا ایک کلاس کوئز ہوا، اس کوئز میں میرے 10 آؤٹ آف 10 مارکس تھے۔ جب میں کلاس سے باہر نکلا تو میں نے یہ آوازیں سنی کہ جو لڑکا اویس کے لیے لکھ رہا تھا وہ سینئر تھا اور اس نے سب خود ہی لکھ دیا ہوگا، اسی لیے اس کے 10 آؤٹ آف 10 مارکس آئے، جبکہ جو میرے ساتھ ہیلپر موجود تھا وہ میرے سبجیکٹ کا نہیں تھا اور میرے سے جونیئر تھا۔ تو مجھے باہر نکلتے ہوئے بہت افسوس ہوا ان کلاس فیلوز پہ جو مجھے 1 سال سے جانتے تھے کہ میری کیا قابلیت ہے، میں کتنا اسٹڈی کرتا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی معاشرہ آپ کو یہ ریئلائز کرواتا ہے کہ وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی کیا مصروفیت چل رہی ہے؟ آج کل سر میں پڑھا رہا ہوں گورنمنٹ کالج ماڈل ٹاؤن لاہور میں، اور پچھلے 7 سال سے میں پوسٹڈ ہوں ایز لیکچر پولیٹیکل سائنس، اور تدریسی عمل کے ساتھ ساتھ میں نے اور عائشہ نے ایک یوٹیوب چینل بھی ہم لوگ رن کر رہے ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے ایک موٹیویشنل کنٹینٹ لے کے آئیں، انہیں ہماری ذات سے اگر انسپریشن مل سکتی ہے۔ دیکھیں ہم مختلف ہیں، ہم کوئی بات کریں گے وہ ایک عام انسان کے مقابلے میں زیادہ اثر رکھے گی۔ اچھا، ویسا مجھے یہ بتائیں کہ یہ یوٹیوب چینل کا آئیڈیا آپ کا تھا یا ڈاکٹر عائشہ کا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ اگر ہم ایٹ 11th آور دیکھیں تو یہ عائشہ نے گو ہیڈ دیا کہ ہمیں یہ بنا لینا چاہیے، کیونکہ ہم اس پہ بات چیت تو کرتے تھے پہلے بھی کہ ایک چینل اگر ہم بنا لیں اسے رن کریں تو ایک لوگوں کے لیے اچھا مٹیریل، ایک سورس ہم آن لائن بنا سکتے ہیں نالج کے لیے، موٹیویشن کے لیے۔ لیکن عائشہ نے پھر فائنل ڈیسیژن لیا کہ بالکل اب ہمیں یہ انیشیٹ کر دینا چاہیے۔ ڈاکٹر عائشہ اینڈ اویس اس چینل کا ٹائٹل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ اسے فالو کریں، سبسکرائب کریں تو انہیں اس سے اچھا مٹیریل سننے کو ملے گا۔ سنیں آپ کو سیاست سے بڑا لگاؤ ہے، کس پرسنالٹی کو آپ فالو کرتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، میرا سبجیکٹ بھی پولیٹیکل سائنس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پولیٹکس کو خود بھی فالو کرتا ہوں۔ شروع سے گھر میں بھی اورینٹیشن ایسی تھی، میرے فادر بھی پولیٹکس کو بہت زیادہ فالو کرتے تھے، تو میں کرنٹلی عمران خان کو آئیڈیلائز کرتا ہوں اور عمران خان کی ہی میں تھیری کو فی الحال پسند کرتا ہوں۔ جی ڈاکٹر جناب اویس صاحب سے ہم نے بات کی ہے، ڈاکٹر عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، ٹھیک یہ ٹھاک۔ بتائیں کہ آپ واقع میں ڈاکٹر ہیں یا پھر ڈاکٹر طاہر القادری والی ڈاکٹر ہیں آپ؟ نہیں، میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں نا، ڈاکٹر ہیں اور اس ٹائم پوسٹڈ ہوں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر۔ پچھلے 7.5 سال سے پڑھا رہی ہوں، اور جو اسکولنگ ہے وہ اویس کی طرح میری بھی عزیز جان بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ سے ہوئی، اور اس کے بعد لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے ایف اے اور بی ایس کیا، پھر ایم فل یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے کیا، اینڈ دین پی ایچ ڈی یو ایم ٹی سے کی۔ ایسے یہ بتائیے گا کہ جب جناب اویس صاحب سے آپ کی شادی ہوئی اور جب آپ پہلی بار آئی تو کہا تو ہوگا کہ یہ آواز سنی سنی لگی ہے؟ ہاں جی، آواز تو سنی ہوئی تھی۔ ہم آوازوں سے ہی تو ریکگنائز کرتے ہیں لوگوں کو،
دیکھیں جس طرح سے آپ کسی کو بڑے عرصے بعد دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں او ہو اس کو تو میں نے بڑے سال پہلے دیکھا تھا, تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ اس کی تو میں نے آواز سنی تھی. یہ بتائیے کہ پی ایچ ڈی آپ نے کی ہے, کہاں سے یہ ڈگری حاصل کی؟ میں نے اپنی جرنی کا بتایا جیسے آپ کو کہ انٹرمیڈیٹ اینڈ بی ایس میرا لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے تھا, ایم فل جو تھا وہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے, اینڈ یو ایم ٹی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے, لاسٹ ایئر کمپلیٹ کی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ گھر میں آپ کے تعلقات کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے گھر میں سب کے ساتھ ہی بہت اچھے تعلقات چل رہے ہیں, ہسبینڈ سے لے کر ان لاز تک بہت اچھا فرینڈلی ایٹماسفیئر ہے, عزت کریں گے تو عزت ملے گی. کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے اور اس کو مکمل طور پر آپ دیکھ رہی ہیں, یہ کیسے کر لیتی ہیں سب کچھ؟ بیسیکلی میرا جو دماغ ہے نا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ٹکتا نہیں ہے کہیں پہ, مطلب میں کچھ کرنا چاہتی ہوں زندگی میں ہر وقت, ایم لیسلی تو میں 2 دن بھی نہیں گزار سکتی, میں کوئی نہ کوئی چیز کھول لوں گی. یعنی میرا یہ حال ہے کہ اگر میں 1-2 دن فری ہوں نا اور کچھ نہیں ملے گا تو میں زمین.com پہ پلاٹوں کی, سوسائٹیوں کی, گھروں کی یا کچھ نہیں ملے گا تو, کیونکہ مجھے کنسٹرکشن کا بہت شوق ہے, تو میں دیکھتی ہوں اچھا ماربل کا کون سا جو کلر ہے وہ کس پرائسنگ میں آ رہا ہے, اسٹیئرس کا کس پرائس کا ہے, فلورنگ کا کس پرائس کا ہے, سلیب کا کس پرائس کا ہے. کیونکہ مجھے کنسٹرکشن کا شوق ہے تو میں یہ چیزیں ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں. تو لاسٹ ایئر میں نے اویس کو کہا ویسا میں فری ہو گئی ہوں, پی ایچ ڈی ہوگی, اب کچھ کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا یوٹیوب چینل بناتے ہیں. میں نے کہا اچھا میں اکاؤنٹ بنا کے دیکھتی ہوں, اگر ایکسیسیبل ہے یوٹیوب کا اکاؤنٹ تو پھر اس کو چلاتے ہیں. یہ بتائیے پی ایچ ڈی آپ نے شادی سے پہلے کی ہے بعد میں؟ بیسیکلی میرا جو پی ایچ ڈی کا کورس وقت تھا وہ شادی سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن جو سارا ریسرچ ورک ہے 4 سال وہ شادی کے بعد کا ہے, سارا کا سارا کام. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ شادی کے بعد بس آپ گھر ہی سنبھالیں, ایسا اویس صاحب نے نہیں کہا تھا؟ ان کو پتا تھا, انہوں نے ایک بہت ایمبیشیس لیڈی سے شادی کی ہے جو پروفیشنل ہے, اس کے کچھ خواب ہیں اور اگر خوابوں کو خراب کیا تو پھر وہ آپ کو خراب کریں گی. اچھا آپ نے کہا کہ میں ایسی خاتون ہوں جو ایک جگہ پہ ٹکتی نہیں ہوں, میں کچھ نہ کچھ نیا کرنا چاہتی ہوں. خان صاحب کی طرح نیا پاکستان تو نہیں بنانا چاہتی؟ نہیں, میں ایک پازیٹیو پاکستان بنانا چاہتی ہوں, اور وہ ہم تھرو اپنے ورڈز بنا سکتے ہیں. جو ہم نے پلیٹ فارم بنایا وہ اسی لیے بنایا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, وہ ایفرٹ نہیں کرتے اور وہ بڑی جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. ان کا جی جابز ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں گے, ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں نے کہتی بیٹا تلاش کرو تو بہت راہیں ہیں. اچھا اویس صاحب تو ماشاءاللہ پولیٹیکل کو بہت دیکھتی ہیں, آپ بھی دیکھتی ہیں؟ ہم دونوں کو بہت زیادہ پالیٹکس میں انٹرسٹ ہے, بلکہ ہمارے جو میوزک جو ہم سنتے ہیں وہ پولیٹیکل میوزک ہی سنتے ہیں. کس کی آپ سانگ سنتی ہیں؟ اویس اور میں دونوں ہم پی ٹی آئی کے فالوور ہیں اور پی ٹی آئی کے گانے. عائشہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اویس صاحب تو سیاست میں عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ میں بھی انہی کو سپورٹ کرتی ہوں, بلکہ ہم انہی کے گانے سنتے ہیں, انہی کی اسپیچز سنتے ہیں. خان صاحب گانے تو نہیں گاتے؟ نہیں, ان کے لیے بہت لوگ گاتے ہیں, انہیں ضرورت نہیں ہے. ان کی جتنی بڑی ٹیم ہے نا وہ اتنی کسی کی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا خان صاحب کو کیوں پسند کرتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک لیڈر میں نا جو کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان میں سب ہیں. ایک سب سے بڑی بات آنےسٹ ہونا چاہیے لیڈر کو, انٹیگریٹی ہوتی ہے, اس بندے کی عزت ہوتی ہے. ٹھیک, وہ شخص جو ہے وہ انفلوئنشل ہوتا ہے, وہ جو کہہ دے غلط کہے تو غلط بھی صحیح ہو جائے, تو وہ خان صاحب میں ہے نا. اور دوسری بات کہ لوگ اسے فالو کرتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو میٹرک تک تعلیم حاصل کرتی ہیں یا مڈل تک اور پھر چھوڑ دیتی ہیں, مشکلات کا سامنا نہیں دیکھتی. آپ ماشاءاللہ آنکھوں کی بنائی سے محروم ہونے کے باوجود بھی آپ نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جو سٹڈیز نہیں کر پاتی نا اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. نمبر 1 فیملی سپورٹ نہیں کرتی یا فیملی اہم نہیں سمجھتی بچی کا پڑھنا. میرے کیس میں میرے والد کا یہ خواب تھا کہ وہ ہمیں معاشرے میں عزت کے قابل بنائیں گے. وہ کہتے تھے تم تینوں میری پہچان بنو گے. تو وہ مان جو تھا, سپورٹ تھی فائنینشیل اور ہر طرح سے, جو کرنا چاہتے ہو, جہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو, جس یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہو, وہ کہتے تھے پڑھائی میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, جتنا پڑھنا ہے پڑھو. تھینک یو ڈاکٹر عائشہ. جناب اویس صاحب, آپ کوئی آخر پہ پیغام دینا چاہیں؟ سر پیغام میرا ایک تو سوسائٹی کے لیے ہے اور دوسرا پیغام میرا اسپیشل پرسنس کے لیے. سوسائٹی کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اسپیشل پرسنس کو اپنا جیسا ہی سمجھیے, صرف انہیں تھوڑی سی اٹینشن زیادہ چاہیے کیونکہ وہ مختلف ہوتے ہیں.
اس مختلف ہونے کی وجہ سے سوسائٹی انہیں اگنور کرنا شروع کر دیتی ہے یا انہیں اپنے سے زیادہ سپر جینیس سمجھنا شروع کر دیتی ہے. انہیں اپنا جیسا سمجھیں اور صرف ان کے ساتھ ایک ہمدردانہ رویہ رکھیں. اور اسپیشل پرسنس کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تعلیم آپ کے لیے واحد زیور ہے جس کے بغیر آپ اپنی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتے. بہت شکریہ آپ نے گفتگو سنی جناب عبید صاحب اور ڈاکٹر عائشہ کی, جو کہ دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں, لیکن ایک نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے, ایک نے ایم فل کر رکھا ہے. دونوں معاشرے سخت ایک جاب ہولڈر ہیں اور ایک اچھی لائف گزارے گئے. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنے میزبان ذیشان البانی کو ریئل پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.